जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उन्वान है मकसदे जिंदगी। ये बड़ा अहम टॉपिक है। अगर आप गौर करिए, आइए थोड़ी देर गौर करते हैं इस टॉपिक पर, तो आपको पता चलेगा कि बड़ा अहम टॉपिक है। और इस टॉपिक के जरिए से, इस उन्वान के जरिए से जानवर और इंसान में फर्क किया जा सकता है। जानवर का कोई मकसद समझ में आपको नजर नहीं आता, यानी कोई ऐसा इल्म हासिल करना है या कोई अमल करना है, उनका अपना अल्लाह ताला ने हर एक को एक मकसद के साथ बांध दिया है। हम मानते हैं हर एक को पैदा करने के पीछे एक हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, हमारा अकीदा क्या है? ऐ अल्लाह, तूने कायनात की कोई भी चीज बेमकसद के बनाई नहीं। हर एक के अंदर कुछ मकसद है, उसके पीछे कुछ हिकमत है। लेकिन इंसान और जानवर में फर्क करने के लिए इस मकसद के अंदर और कुछ अजीम चीज पाई जाती है। एक इंसान अगर ये समझे अच्छा खा लेना, अच्छा रह लेना, अपने हिसाब से वो स्टैंडर्ड फिट कर लेता है, अगर मैं फला स्टैंडर्ड को रीच हो जाऊं तो आई एम ए सक्सेसफुल मैन, यंग अचीवर्स, आई एम ए अचीवर। या लोग नाम देते हैं भाई फला किस्म का कपड़ा अगर आप पहन लेंगे तो आप कंप्लीट मैन, आपकी फ्यूचर प्लानिंग बड़ी जबरदस्त है, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने आप की जिंदगी को मोल्ड किया है, आज आपके पास कार है, आपके पास बंगला है, आपके पास सब कुछ है। तो एक आदमी कैसे तय करेगा कि जानवर में और इंसान में फर्क होना चाहिए? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुरान मजीद में कि वलक़द कर्रमना, यानी हमने इज्जत दी किसको? आदम अलैहिस्सलाम के को और औलाद को, इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास किस्म की फजीलत अता की, जिसको उलमाए किराम ने जुमला इस्तेमाल किया है अशरफुल मखलूक़ात। सारे मखलूक़ात में एक शरफ वाली मखलूक है, सब अल्लाह की मखलूक है। जानवर, तारे, पहाड़, पेड़ पौधे, चरिंद दरिंद, हैवानात, जमादात, माइयात, ये जितने भी हैं सब अल्लाह ताला की मखलूक है। लेकिन सारे मखलूक़ात में सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने किसको दिया? इंसान को दिया। फरिश्तों से भी आगे मकाम, जिनों से भी आगे मकाम। आदम अलैहिस्सलाम को क़िबला बनाकर सजदा करने के लिए भी हुक्म दे दिया गया, फरिश्तों ने सजदा भी कर दिया। जिसने सजदा नहीं किया अल्लाह ताला ने उसको धुतकार भी दिया। आप सजदा लगा सकते हैं कि इंसान का क्या मकाम है। कुरान मजीद पढ़ने से अगर एक आदमी एहसास से कमतरी में मुब्तला है, एक आदमी डिप्रेशन में मुब्तला है, एक आदमी समझता है कि मैं बेकार इंसान हूं, मुझे मर जाना चाहिए, खुदकुशी कर लेना चाहिए, ऐसा आदमी भी एक मर्तबा कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ेगा, क्या मकाम दिया गया मुझे, तो बहुत ऊंचा मकाम दिया गया। मेरे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जिसकी नस्ल से मैं आ रहा हूं, फरिश्तों ने सजदा किया। एक आयत पे पहुंचता है, उसके अंदर है सूरह आल इमरान नंबर 3 के आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा, मेरे बारे में टाइटल है, फिर मैं क्यों खुदकुशी के बारे में सोच रहा हूं? एक इंसान कुरान मजीद पढ़ेगा, एहसास कमतरी का शिकार इंसान एहसास कमतरी से बाहर निकल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे थ्योरीज में क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन कुरान मजीद में बार बार इज्जत मिलती है, बार बार इज्जत मिलती है। इंसान तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारा मकाम ये है, तुम्हारा मकाम ये है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तुमको अहसन तक़वीम में पैदा किया गया। कहीं कर्रम ना पड़ता है, कहीं कहता खैरुल बरिया, पूरे मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन तुम बन सकते हो। फिर जब भी कुरान मजीद पढ़ लेता है तो समझ जाता है कि नहीं, जानवरों और ये तारों ये सबसे हटके भी मेरा कोई ऊंचा मकाम होगा, तो मेरी जिम्मेदारी भी ऊंची हो जाती है। ऑनर्स कम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी कोई ओहदा मिलता है तो उस लेवल की जिम्मेदारी भी मिलती है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं, चपरासी नहीं हूं, तो ये फखर के लिए टाइटल नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी उस चपरासी से भी ज्यादा है। ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओहदे फखर के लिए नहीं होते, ओहदे जिम्मेदारी को और अच्छे तरीके से निभाने के लिए होते। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, तुम खैरुल बरिया हो, तुम खैर उम्मत हो, तो आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होना चाहिए। यह पहला नुक्ता है, जानवरों और इंसानों में फर्क। दुनिया में आप गौर करके देखिए, दो किस्म के थ्योरीज चल रहे हैं।
اگر پورے انڈیا پورے دنیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہے مشرقی دنیا، بدھزم، ہندوازم، یہ سب دنیا ہے۔ انسان 7 بلین انسان کو آپ بانٹیے تو آپ دیکھیں کہ 7 بلین انسانوں میں سے کیا ہر ایک کو اس کا صحیح مقصد مل چکا ہے؟ کوشچن مارک، بگ کوشچن مارک۔ مشرق میں پائے جانے والے جو ریلیجن ہے، بدھزم، ہندوازم، دوسری طرف ویسٹ میں پائے جانے والے یہ لوگ پورے متاثر ہیں مادہ پرستی سے۔ مادہ پرستی انسان کے اندر 2 اہم حصے ہیں، ایک ہے جسم، چمڑا، یہ آنکھ، یہ چمڑا، اس کو کہتے ہیں مادہ۔ اندر ایک ہے روح، جب یہ روح نکل جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ مادے میں سے بو آنے لگتی ہے، یہ جسم سڑنے لگتا ہے۔ چہیتا باپ کیوں نہ ہو بچے کو لے جا کے قبر میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اور دیر رکھیں گے تو گھر میں بدبو آ جائے گا، نہیں رکھ سکتے۔ کوشش بھی کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ اسلامی اعتبار سے تو جلد سے جلد اپنانے کا حکم ہے۔ کیوں جدا ہو جاتی ہے؟ تو اس کی کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب نکلا کہ انسان 2 چیزوں سے جڑا ہوا ہے، ایک ہے روح، دوسرا ہے جسم۔ دنیا میں جو تھیوریز بنائے گئے ہیں، کچھ مذاہب نے پوری توجہ روح پر دی، جسم کو چھوڑ دیا، معمولی سمجھا، بدھزم، ہندوازم۔ نتیجے میں کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ریلیجن فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، کیونکہ انسان کو مکمل تصور دے نہیں سکے لوگ۔ انہوں نے کہا دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے، صرف تمہارے لیے جو ہے وہ ہے تمہاری روحانی پیاس۔ اسی لیے آپ دیکھیں گفاؤں میں چلے گئے، کئی گفاؤں میں، بڑے بڑے پہاڑوں کے پاس مجھے جانے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ دور پہاڑ پہ جہاں پر سانپ ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، زہریلے سانپ، ایسے پہاڑوں پہ مجھے جانے کا موقع ملا۔ میں سمجھا شاید ہی کوئی مخلوق یہاں پر جیے گی۔ تو میرے ساتھ جو آفس کے لوگ تھے انہوں نے کہا چلیے ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں۔ وہاں آگے گیا تو میں نے دیکھا آشرم بنے ہوئے، اس آشرم کے اندر جھانکنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اندر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے وہ آشرم میں۔ میں نے کہا اتنے زہریلے جگہ پر رات آئے گی تو کیا کرے گا؟ یہاں کوئی نہ برابر لائٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے۔ اور مجھے جب دیکھا تو لٹرلی مجھے آدمی نظر نہیں آیا، ایسا سوکھا ہو چکا تھا اور لکڑی کی طرح۔ میں سمجھ رہا تھا کوئی لکڑی ہے کیا، اس نے کہا وہی انسان ہے، ایسے بال بکھرے ہوئے، گندگی پڑی ہوئی ہے، کوئی لا کر ڈال رہا ہے تو وہ کھا لے رہا وہ آدمی۔ میں نے کہا یہ کون سی قسم کی بات ہے؟ کہتے ہیں تپسیا ہے، یعنی اپنے آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جسم ہے نا گناہ کرتا ہے، یہ اندر جو روح ہے نا وہ بڑی پاک ہے، تو یہ روح کو مکتی دلانے کے لیے یہ آدمی اپنے شریر کو ڈنڈ دے رہا ہے، اپنے شریر کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ حالت، روح کا غلط مقصد سمجھا گیا، معلومات نہیں، قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے، محروم ہے لوگ، تکلیف میں لوگ۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی جنہوں نے 25 جلدوں میں ابھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تھائی لینڈ کی طرف گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کوڑے سے خوب مار رہا ہے۔ تو شیخ محدث ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنا کوڑے سے اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جو شریر ہے نا یہ ہم سے گناہ کرواتا ہے اور ہماری روح کو مکتی نہیں ملتی، تو ہم مار لیتے ہیں سال میں ایسا کئی مرتبہ، تو ڈنڈ دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ہم گرائیں۔ تو ہمارے شیخ نے کہا، شیخ محدث نے کہا اسلام میں نجات کا راستہ بہت آسان ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات ہو جائے گی۔ اسلام میں نجات کا تصور بڑا آسان ہے، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے سوائے وہ لوگ جو 4 کام کر لیں۔ 4 کام کر لیں گے تو نجات مل جائے گی۔ ایمان اچھا کر لو بھائی، شرک ہونے مت دو، بدعت ہونے مت دو، ایمان اچھا کر لو۔ اس کے لیے اچھا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم کا ملے گا قرآن اور صحیح حدیث، کہیں اور نہیں ملے گا، کسی اور کتابوں میں نہیں ملے گا۔ صحیح علم کا ملے گا قرآن اور صحیح حدیث۔ سمجھیں گے کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ بڑا ایزی ہے، اسلام میں کامیابی بہت آسان ہے۔ علم آنے کے بعد عمل کرو، خالی علم آ جائے تو بھی فائدہ نہیں ہے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ شکر دودھ میں ڈال دینا کافی، دودھ میں شکر ڈالنا کافی نہیں ہے، اس شکر کو چمچے سے ہلانا بھی پڑے گا، تب جا کے دودھ میٹھا ہوگا۔ علم صرف جمع کر لے رہے اندر لیکن عمل میں نہیں لا رہے ہیں تو اسلام کے مٹھاس سمجھ نہیں سکتے۔ عمل میں لائیں گے تو اسلام کے مٹھاس سمجھ میں آئے گی۔ پھر اس مٹھاس کو بانٹنا بھی ہے، دوسروں کو دعوت کا کام، وتواصوا بالحق، اپنے حد تک مت رکھو، سیلفش ہو جاؤ گے پھر۔
اصلاح اور دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو بلاؤ بھی، وتواصوا بالصبر، جب اس نیک کام میں لگو گے تو شیطان پیچھا اٹھائے گا، تکلیفیں آئیں گی، صبر کو اگر یہ 4 چیزیں کر لو گے نجات بہت آسان، خوش رہو گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملیں گی۔ یعنی روح اور مادہ، جسم کو انہوں نے مادہ کہا، مادہ پرستی۔ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز پہ جاتے ہیں، ابھی جب میں یورپ کا دورہ کرتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ شیخ یہاں کے لوگوں کی زندگی کا پرپس کلیئر نہیں، تو میں نے کہا بھئی کوئی مثال دے کر سمجھاؤ، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں نے کتابوں میں پڑھا، آپ نے سمجھا، تو وہاں پر لوگوں نے بڑا اچھا نوٹ کیا، وہاں کے مسلمانوں نے بڑا اچھا نوٹ کیا وہاں کے لوگوں کی لائف کو پڑھ کر، کہا یہ لوگ 5 دن خوب کماتے ہیں، اگر آپ 5 دن میں جا کر ان سے ملیں گے نا، ٹائم نہیں ملے گا، اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گا، آپ کو انہیں پوچھیں گے۔ 5 دن جتنا کماتے ہیں اس کے بعد آنے والے 2 دن میں شراب پیتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اور یہ پورا پیسہ اس میں ڈال کے اڑا دیتے ہیں۔ پرپز آف لائف نہیں، زندگی کا مقصد کلیئر نہیں ہے ان کے دماغ میں، یہ ہے اچھا کماؤ اور خوب جو بھی عیش کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ اگر میں چھوڑ کے جاؤں گا تو یہ پیسہ بچہ استعمال کرے گا، کیوں استعمال کرنا بچہ، یہ پیسہ میرا، وہ بعد میں وہ محنت کرے گا، کما لے گا، مجھے پورا میرا مادہ استعمال کر لینا۔ اب مادہ پرستی ایک دنیا میں ایک قوم ہے جو مادہ پرستی کے راہ پہ چلے گی، دوسری قوم ہے جو روحانیت کے نام پہ آشرموں میں جا کر اپنے آپ کو تکلیف دے رہی، درمیان میں بہترین مسلمان قوم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر مسئلے میں درمیانی راہ چلنے والے امتا وسطا، اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے میں توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ رکھا تو مسلمانوں پر رکھا، مسلمانوں میں بھی اہل السنہ والجماعہ کو، اہل السنہ میں بھی اہل الحدیث کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درمیانی راہ میں رکھا۔ غور کر کے دیکھ لیجئے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے یہ عربی کا اہل السنہ والجماعہ، ہندوستان کا اہل السنہ والجماعہ میں کوشچن مارک آئے گا، صحیح عقیدہ، صحیح عقیدہ۔ اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے ہر جماعت والے بھی مقصد بتاتے ہیں، اب انسان نوجوانوں کو بتاتے ہیں بھئی تمہارا مقصد یہ ہے، کوئی کہتا ہے حکومت قائم کرنا تمہارا مقصد ہے، کوئی کہتا ہے صرف نماز پڑھ لینا تمہارا مقصد ہے، کوئی کہتا ہے کہ رات اور دن اولیاء اور نیک لوگوں کے صرف صفتیں بیان کرنا، سیرت پڑھ دینا، یہی مقصد ہے زندگی۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل الحدیث کو، سلفیوں کو اللہ نے توفیق دیے، کہتے ہیں توحید ہمارے زندگی کا مقصد ہے، یعنی سب سے بڑا اونچا ٹارگٹ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں۔ تو زندگی کا مقصد مل گیا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نہ صرف کرنا بلکہ لوگوں میں جا جا کے کہنا، قُلْ، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ہے۔ تو یہ مادہ پرستی اور روح کو ایسا بانٹ کر لوگوں نے امبیلنس کر دیا، پورے انسانوں کے دماغ کو امبیلنس کر دیا، نتیجے میں کیا نکلا؟ ڈاروینزم تھیوری نکلی۔ اب ڈاروینزم کے پیچھے معاش کے نام پر الگ تحریکیں نکلی، انسان پیدا ہوا، آج انسان اپنے آپ کو جانوروں سے قریب لے جا رہا۔ غور کر کے دیکھیں یہ مادہ پرستی کا خلاصہ کیا ہے؟ کپڑے اتارے جا رہے ہیں، عورتوں کو کپڑے کم کر دیے جا رہے ہیں، فحاشی، ننگا پن، جیسے جانوروں سے بڑے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ جانور جو کرتا ہے گندگی، شادی بیاہ پراپر نکاح کے بغیر بھی تم تعلقات قائم کر سکتے ہو، جانوروں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ عورت کے کپڑے برابر نہ بھی ہو تو چلے گا، جانوروں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ تو جانوروں سے بڑے متاثر، اتنے متاثر ہے کہ ڈاروین نے کہہ دیا کہ تم بندر ذات سے آئے ہو، تو دنیا کی بہت بڑی تعداد انسانوں کی مانتی ہے کہ ہاں ہم بندروں سے ہو کر آئے، مطلب اتنا جانوروں سے متاثر کہ اپنے آپ کو لے جا کر وہاں پر فٹ کرے۔ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ نہیں، صحیح احادیث کا مطالعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس، پورے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے جو قرآن مجید نازل کیا، اس پر غور کرنے کا موقع نہیں۔ مسلمان خود غور نہیں کر رہے، مسلمان خود نہیں پڑھ رہے تو دوسری قوموں کو کیا پڑھائیں گے؟ 7 بلین انسان پائے جاتے ہیں، ان 7 بلین انسان میں 1.7 بلین مسلمان ہیں۔ اگر 1.7 بلین مسلمانوں کے دماغ میں مقصد زندگی کلیئر نہیں، آج بھی کئی مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے ان کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر مقصد زندگی سمجھ گئے ہوتے تو قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نکالتے۔
اگر زندگی کا مقصد سمجھ گئے ہوتے تو حدیث پڑھنے کا ٹائم نکالتے، لیکن ان کے دماغ میں کیا ہے؟ اچھا کمانا چاہیے، اسی لیے انجینئرنگ کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، انگلش نہیں آتا انگلش سیکھ لیتے ہیں، امریکن ایکسنٹ نہیں آتا ہے سیکھ لیتے، کیونکہ دماغ میں سیلری ٹارگٹ بیٹھا ہوا ہے، سیلری، اچھا جاب، اچھی سٹینڈرڈ لائف، اچھی کمپنی میں جاؤ، جونیئر ہو تو سینئر پوزیشن میں چلا جاؤ، انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ۔ ہمارے فیوچر میں قبر آنے والی ہے، اس کی تیاری کون کرے گا؟ ہمارے ہر ایک کے فیوچر میں پل یعنی صراط کا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کون کرے گا؟ ہمارے ہر ایک کے فیوچر میں حساب و کتاب کا میدان، حساب و کتاب نہ ہمارے نگاہوں کے سامنے نام اعمال تولے جائیں گے، اس کی تیاری کون کرے گا؟ انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میں 30 سال کا ہوں تو آنے والے 30 سال میں میرا اتنا گھر ہونا چاہیے، اتنے بچے ہونا چاہیے، اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے، اور ایسی شادی کرا دوں گا، بچی کی شادی کرا دوں گا، بچوں کی شادی کرا دوں گا، اسی میں رات دن سوچتا ہے۔ قبر کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں۔ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا؟ یہ جو 3 سوالات ہے، اس کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں۔ اگر آدمی کے دماغ میں مقصد زندگی کلیئر ہوتا، اس کے حساب سے پلاننگ کرتا، ٹائم مینجمنٹ کرتا، اس کے لیے نماز کا ٹائم الگ، کمانے کا ٹائم الگ۔ اسلام بہت بیلنس تصور دیتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ دو، اسلام بیلنس۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بڑی پیاری آیت ہے، جا کر پڑھیے، سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 پڑھیے۔ بیلنس تصور ہے، ایک طرف روحانیت کے نام پر بڑے بڑے مذاہب بھٹک گئے، پیچھے کروڑوں لوگ بھٹک گئے، دوسری طرف مادیت کے نام پر ویسٹرنائز ہو گئے اور کروڑوں لوگ ادھر بھٹک گئے۔ درمیان میں 1.7 بلین مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کو اچھا سمجھے، اس میں بیلنس تصور دیا جا رہا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کی زندگی کے بارے میں زیادہ خواہش رکھو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا بھی حصہ مت بھولو۔ بیلنس تصور ہے، بیلنس تصور ہے، دنیا کا بھی حصہ مت بھولو۔ تمہارے بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے جان کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ کیا اسلام نے دنیا سے دور کر دیا؟ دور نہیں کیا۔ الحیات الدنیا الحیات الاخرہ، اگر آپ یہ ورڈ کو الحیا مان لیجئے کہ حج تمتع کہتے ہیں آپ، تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمرہ، اس کے بعد حج، درمیان میں تھوڑا سا بریک، جو حج کیے سمجھ جاتے ہیں، عمرہ اور حج کے درمیان تھوڑا سا بریک لیتے، احرام نکالتے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کو کیا کہا؟ متاع۔ قرآن مجید میں 60 مرتبہ یہ ورڈ آیا ہے۔ کتنے مرتبہ آیا؟ 60 الگ الگ معنی میں، متانا، تمتع یا تمتع، ایسا ہوتے ہوئے 60 مرتبہ آیا۔ کل رات میں بیٹھ کے میں غور کر رہا تھا کیا کیا معنی میں متاع۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے متاع الحیات، یہ دنیا کا متاع ہے، کہہ رہے متاع کا سمجھنا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں آپ کے برش ہے، روزانہ آپ جو برش کرتے ہیں، ایسے استعمال کی چیز جو کچھ دن کے لیے کام آتی، کچھ دنوں کے بعد آپ اس کو پھینک دیتے، پھر اور ایک چیز لے لیتے۔ عربی زبان میں ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ متاع۔ جا رہے تھے، آپ کو اچانک جو ہے سردی ہوئی، تھوڑے لکڑی کا چورا آپ جمع کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے آپ اپنے آپ کو گرما سیک لیتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں، وہ راکھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نہیں لیتے، آپ سفر کرنا، آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، یعنی درمیان میں متاع للمقوین، تھوڑا کام میں آنے والی چیز ہے، وقتیہ طور پہ کام میں آنے والی ایسی چیز کو متاع کہتے ہیں۔ یا گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برتن کو مانجنے کے لیے جو گھسنی ہوتی ہے، ایسے چیز کو متاع کہتے ہیں، یعنی کچھ دیر کے بعد وہ زائل ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کو کہا یہ متاع ہے۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں اس دنیاوی زندگی سے تم راضی ہو گئے، فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے بہت ہی چھوٹی چیز ہے، اس کے پیچھے زیادہ مت بڑھو۔ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولَىٰ، باقی رہنے والی اس کے بعد کی زندگی ہے۔ یعنی انسان کے زندگی کے 2 حصے ہیں، انسان کے زندگی کے کتنے حصے؟ 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ موت سے پہلے گزار رہا ہے، ایک حصہ موت کے بعد۔ تو جب آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں تو یہ 2 حصوں کے لیے فیوچر پلاننگ ہونی
چاہیے. صرف ایک حصے کے لیے کر رہے ہیں تو انکمپلیٹ فیوچر پلان. یہ ہے قرآن مجید کے متا پہ غور کریں گے. قرآن مجید نے اس دنیا کو جو مثال دی ہے وہ ہے لہو و لعب. سورہ حدید میں پہلے لعب و لہو آیا ہے. سورہ عنکبوت کے آخری آیت میں وہاں پر آخری آیتوں میں وہاں پر پہلے لہو آیا بعد میں لعب آیا. اب اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب کہا. اس پہ بھی غور کریے. لہو کا معنی کیا ہے؟ یلہو بالخسیس من النفیس. نفیس مانے بہت ہی عمدہ چیز. خسیس مانے جس کو کوئی آدمی توجہ نہیں دیتا, بیکار چیز ہے. ایسی کوئی چیز ہے جو اس پر آدمی توجہ نہیں دیتا. ایک آدمی بیکار چیزوں میں الجھ کے نفیس چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, ایسے کو کہا جاتا ہے لہو. غافل کر دیا اس چیز نے اس کو بڑی چیز سے. اسی لیے کہا الہاکم التکاثر. دنیا کے کمپٹیشن نے, میں اس سے آگے جاؤں گا, میری کار اس سے بہتر, ایسا میرا بھائی ایسا نہیں, ٹھیک ہے میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا, اس میں اتنا بزی ہو گئے. الہاکم التکاثر, غافل کر دیا تم کو کمپٹیشن نے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا چلے, قبروں میں جا پہنچے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے آیتیں پڑھتے تھے تو رو پڑھتے تھے. مقصد زندگی. ایک صاحب ایک یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام قبول کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا سورہ تکاثر پڑھ کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کہا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ روزانہ تو ہم پڑھ رہے ہیں, ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ رہا. کیونکہ سمجھ کے پڑھیں گے تو انقلاب آئے گا, نہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو طوطے کے رٹے کی طرح کئی آیتیں آتی ہیں اور چلے جاتی ہیں. سمجھیں گے تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں, اور میں اپنے سے 20 سالہ زندگی کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں, جبکہ میں قبر کی تیاری برابر نہیں کر رہا ہوں, حشر کی تیاری نہیں ہے, نشر کی تیاری نہیں ہے, قیامت کی تیاری نہیں ہے, جنت اور جہنم کی تیاری نہیں ہے. میں تو انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں. اس کا مطلب میں نے زندگی کا مقصد برابر نہیں سمجھا. تو ان سے پوچھا گیا آپ اسلام کیسے قبول کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اور میرے وائف ہم دونوں بھی یہودی گھرانے کے. ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ ایسی لائف گزاریں گے کہ ہر چیز جو بھی پہنیں گے برانڈڈ ہونا چاہیے. کپڑا ہو تو برانڈڈ, نان برانڈڈ نہیں پہنیں گے. کوئی بھی چیز, جوتا پہنیں گے تو برانڈڈ. چلیے, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے, اگر آپ پہنتے ہیں آپ کی استطاعت میں تو کوئی بری بات نہیں. خریدے کر کے, اسراف کر کے, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو اسلام میں برا. تو انہوں نے ایسی لائف گزاری. ایک وقت آیا کہ انہوں نے فیل کیا, شوہر اور بیوی نے, کہ ہم کو سکون نہیں ہے. سکون کیوں نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس برانڈڈ ہر چیز موجود ہے آج گھر میں؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ آخر میں ان کے دوست نے قرآن مجید گفٹ کیا تھا, تو وہ گھر آ کر دیکھتے ہیں قرآن مجید. جب وہ پڑھ کے شاید گئے تھے تو اتفاق کہہ رہے ہیں کہ جب میں آیا تو دیکھا کہ قرآن مجید کا وہ ورق کھلا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا الہاکم التکاثر. کمپٹیشن نے, شوہر بیوی میں کمپٹیشن آ گیا. آخری میں تم زیادہ کماؤ گی کہ میں زیادہ کماؤں گی. بعد اوقات اتنا کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے کہ آخری میں شوہر بیوی میں کمپٹیشن آ جاتا ہے. یہ کمپٹیشن کی ہلاکت کی پیک ہے کہ آپس کے رشتہ دار ہی ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں آ جائے. یہ ہلاکت کا آخری دہانہ ہے کہ بھائی بھائی کمپٹیشن میں آ جائے, جبکہ بھائی بھائی تو انصار اور مہاجرین کی مثال ہونی چاہیے. رشتہ دار تو انصار اور مہاجرین کی مثال ہونی چاہیے. بھائی بھائی میں کمپٹیشن آ جائے تو ہلاکت کی پیک ہے. اللہ حفاظت فرمائے. شوہر بھی آخر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ جواب مل گیا. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں الجھ گئے ہیں, جسم کو تو اچھا غذا دے رہے لیکن روح کو غذا نہیں دے رہے. روح کو غذا دینے کے لیے کیا آنا پڑے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے اس روح کو غذا ملتی ہے. کیسے؟ یہ ایسے ہی ہے, سمجھ بھی سکتے ہیں. سکون کا تعلق جسم سے یا روح سے؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون کا تعلق جسم سے, اسی لیے شربت پیتے ہیں. ارے بھائی بہت بے چین ہے, چلو یار شربت پئیں گے. ارے آج بریانی کھائیں گے, بریانی کھا کے بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کا خوشی چلے جاتی. جسم کو آپ کھلاؤ گے, جسم سے بہت کم ہے سکون کا تعلق. بزدلی کا تعلق روح سے ہے, جسم سے, روح سے ہے. صحابہ جو دبلے پتلے تھے, بڑے بڑے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے تھے. کیوں؟ ان کی روح بڑی مضبوط تھی. بعض اوقات مضبوط پہلوان رہتا ہے, اندر سے کھوکھلا, مصیبت آتے بھاگ جاتا ہوں میدان چھوڑ کے. کیوں؟ اس کی روح مضبوط نہیں. روح اصل مضبوط ہونی چاہیے. بزدلی, طاقت, تکان کا تعلق جسم سے اور روح سے؟ روح سے ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات پڑھنے کے لیے کہا, کیونکہ جب روح مضبوط ہو جاتی ہے تو تھکان کا احساس کم ہو جاتا ہے. جسم سے تھوڑا ہے لیکن روح سے بہت بڑا ہے.
تکان کا تعلق. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر سے لے کر چاش تک ذکر کرتے تھے. لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیسی کیسی کتابیں لکھے. انہوں نے کہا ذکر کا تھوڑا سا حصہ کم کر دیجئے، بہت لمبا ذکر کر رہے ہیں آپ، تاکہ اور کتابیں ہو سکتا امت کو مل جائیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ جو کتابیں لکھ رہا ہوں، وہ جو کارنامے کر رہا ہوں، وہ جو طاقت مجھے مل رہی ہے وہ اس ذکر سے مل رہی ہے. اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو میری روح کمزور ہو جائے گی. طاقت قوتی، یعنی مطلب ہے کہ روح کو بھی غذا دینا ہے، جسم کو بھی غذا دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے. جسم کی بھی غذا کا اہتمام، اور روح کی غذا توحید، شرک سے بچانا. روح کی غذا شرک کیا ہے؟ وائرس ہے، پوری غذا کو خراب کر دیتا، بوجھ ہے. بدعت سے بچانا. روح کی غذا ہے اتباع سنت. روح کی غذا ہے ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. روح کی غذا ہے ایمان کے ارکان. روح کی غذا ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث کی تلاوت کرنا. یہ غذا کا، اور ساتھ میں دنیا میں آپ اونچے سے اونچے مقام پر جاؤ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی کیا سامان کی کمی ہو رہی ہے؟ ہاں 100 اونٹ لے لیجیے. پیسہ تھا تو دیے نا. عثمان غنی مشہور ہے کہ عثمان فقیر؟ عثمان غنی. فقر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا. ہمارے پاس کہتے ہیں کیا فقیر بابا ہے، فقر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا. مسکین بننے کی اجازت دی گئی، فقیر نہیں. فقیر مانے مانگنا، محتاج، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھی چیز ہے. فلاں کیا فقیر بابا ہے، اس کی تعریف مت کریے. اسلام میں فقر سے پناہ مانگنا سکھایا گیا. اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ فقیر اور فقر والوں سے بچا لے مجھے. ہاں اے اللہ تو مجھے قیامت میں مسکینوں کے ساتھ ملا. مسکین الگ ورڈ ہے، فقیر الگ ورڈ ہے. مسکین جا کے مانگتا نہیں ہو، ہاں اس کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. غنی مطلب اتنا غنی ہو چکا ہے کہ وہ دینے کے بھی قابل ہو چکا ہے. وہ ورنہ کوئی بری بات نہیں اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے. دنیا میں آپ فل کماتے، خوب کماتے، اس نیت کے ساتھ کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کی راہ میں لگا دوں تو اچھی بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کہتے ہیں 100 اونٹ تو مل گئے لدے بھندے پورے غذا کے ساتھ، لیکن سفر جو جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جو جا رہے ہیں، اس میں کمی ہو جائے گی. اے اللہ کے 300 اونٹ لے لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم کو اس کے بعد ایسا اگر کچھ تم کام بھی نہیں کرو گے تو تمہارے لیے انشاءاللہ نجات ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ مادہ کے راستے سے بھی جنت پا سکتے ہیں، روحانی راستے سے بھی پا سکتے ہیں. اس کو بیلنس کرنا چاہیے. یہ ہے مقصد زندگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں مقصد زندگی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.